बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज बुध 17 जनवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान टेंशन्स जो कि बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। उसकी वजह आपको मालूम है कि ईरान ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं ड्रोन्स और मिसाइल्स इस्तेमाल करते हुए। ईरान ने किसकी इजाज़त या फिर किसके इशारे पर यह हरकत ईरान की जानिब से की गई है, पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है और पाकिस्तान का क्या रिएक्शन या फिर रिटेलिएशन होनी चाहिए। तीन पहलू हैं इस स्टोरी के, तीनों पहलू आपके साथ शेयर करूंगा और फिर ये तीनों पहलू सुनने के बाद आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अब ये तीनों पहलुओं पर बात करने से कबल मैं आपको ये बता दूं कि हुआ क्या। आप में से ज़्यादातर व्यूवर्स को मालूम होगा, जाहिर है, ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए हुए है। ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर भी आज सुबह से ट्रेंड कर रही है, टॉप ट्रेंडिंग में है। और जो हरकत ईरान की जानिब से गुज़िश्ता रात गए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर की गई, उसको ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से बयान किया कि हमने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर 2 बेसिस को टारगेट किया है ड्रोन्स और मिसाइल्स इस्तेमाल करते हुए। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि हमारा टारगेट था, जो बेसिस थी वो थी जैशुल अदल की बेसिस। जैशुल अदल मैं आपको बता दूं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्मी ऑफ जस्टिस। 2012 में ये ग्रुप बना था और इसके मोटिव्स क्या हैं? इसके मोटिव्स ये हैं कि इंडिपेंडेंस चाहिए इनको। ईरान का जो प्रोविंस है सिस्तान बलूचिस्तान, उसकी इंडिपेंडेंस इसको चाहिए। इस वजह से इस ग्रुप की जानिब से ईरान की आर्म्ड फोर्सेस हो या फिर ईरान की बॉर्डर पुलिस हो, ईरान के अंदर जो डेडली अटैक्स हैं उनको इस ग्रुप ने कई मरतबा क्लेम किया है। 2013 के बाद से 2012 में बना था और 2013 में इसने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी स्टार्ट कर दी थी। ना सिर्फ ईरान के खिलाफ बल्कि दोनों साइड्स पर हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट नामों से, डिफरेंट विंग्स हैं, ये दोनों साइड्स पर ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी ईरान के बॉर्डर से, ईरान की साइड से, और ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की साइड से। अब पाकिस्तान और ईरान ने इसी वजह से इन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए, इन ग्रुप्स को टैकल करने के लिए कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला किया था। गुज़िश्ता साल 2023 में जुलाई का महीना था, आई गेस, के जब आर्मी चीफ गए थे ईरान और वहाँ पर दोबारा से बात की गई थी कि इंटेलिजेंस भी शेयर करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे, दोनों ब्रदर इस्लामी ममालिक कोऑर्डिनेट करेंगे और इस तरह के जो अलहदगी पसंद ग्रुप्स हैं उनको हम ठिकाने लगाएंगे, दोनों ममालिक मिलकर। अब ये जो ग्रुप है जैशुल अदल, इसका मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका, यहाँ पर ये जो ग्रुप है जैशुल अदल, इसको एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है इन 4 ममालिक ने, जिनका मैंने आपको नाम बताया, ईरान, जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका। लेकिन ईरान का ये कहना है कि ये जो ग्रुप है जैशुल अदल, इसको ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, बल्कि इसराइल की भी बैकिंग इस ग्रुप को हासिल है। और इन दिनों जो हमले हुए ईरान के ऊपर, ईरान के अंदर जो किरमान का प्रोविंस है, जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर आपको मालूम है कि हमले हुए थे, तो उन हमलों के जवाब में ईरान इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान से पहले सीरिया और इराक के अंदर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन सीरिया और इराक का सीन डिफरेंट है। पाकिस्तान और ईरान ने ये फैसला किया था, कई मौके पर ये फैसला किया था कि कोऑर्डिनेट करेंगे और जॉइंटली इस तरह के जो अलहदगी पसंद ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ मिलकर दोनों ब्रदर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो कार्रवाइयाँ करेंगे। अब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई, उसमें भी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ जो कॉमन थ्रेट है पूरे रीजन के अंदर, जो ममालिक हैं उनके लिए कॉमन थ्रेट है, उस पर कोऑर्डिनेटेड एक्शंस लेने का कहा है। और ईरान की जानिब से इस तरह के फैसलों के बावजूद ईरान की जानिब से हरकत किया जाना ब्रदर इस्लामी मुल्क, पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब करने के लिए काफ़ी है जो ईरान ने ये हरकत की है। और अब पाकिस्तान का जो रिएक्शन सामने आएगा तो उसकी जिम्मेदारी पूरी ईरान पर आयद होती है।
پاکستان کی جانب سے بہت سخت رد عمل سامنے آیا۔ پاکستان نے جو ایران کے ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں ان کو بلا کر دفتر خارجہ میں وہاں پر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے ایران کی اس حرکت پر، اور یہ کہا ہے کہ یہ ہماری سالمیت کے اوپر حملہ ہے، ہماری سالمیت سوورینٹی کے خلاف ایران نے یہ حملہ کیا ہے اور ایران اس کے سیریس کانسیکوینسز بھگتے گا۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دی جو صورتحال ہے، جو کچھ ہوا، اور یہ جو حملہ ایران کی جانب سے رپورٹ ہوا، ایران نے تو کہا کہ ہم نے 2 بیسز کو ٹارگٹ کیا، لیکن پاکستان نے یہ بتایا اور جو فیکٹ سامنے آئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2 معصوم بچے ٹارگٹ بنے، نشانہ بنے ایران کی ان سٹرائکس کا۔ نہ صرف 2 بچے شہید ہوئے بلکہ 3 بچے زخمی بھی ہوئے ہیں ایران کی ان سٹرائکس کی وجہ سے، جس پر پاکستان نے بہرحال بہت سخت رد عمل جاری کر دیا۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو صارفین ہیں، جو پاکستانی صارفین ہیں، وہ مزید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کی آرمڈ فورسز سے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ پاکستان جو کہ بہت طاقتور ملک ہے، ایون اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ طاقتور ہے پوری دنیا میں، ٹاپ 10 کی لسٹ میں پاکستان آتا ہے، تو یہاں پر کوئی بھی اٹھ کر منہ اٹھا کر آئے گا اور سٹرائکس کر دے گا تو یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ جو مذمتی بیان ہے یہ جتنا بھی سخت ہو یہ کافی نہیں ہے اس حرکت کے جواب میں جو حرکت ایران کی جانب سے کی گئی۔ اب تینوں پہلوؤں پر بات کر لیتے ہیں، جو 3 پہلو، جو 3 سٹوریز گردش کر رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، ایران کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو پہلا پہلو تو یہ بتا دوں، پہلا پہلو تو یہی ہے کہ ایران نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے پاکستان کے منہ پر، اور اس تماچے کا بدلہ مکے سے نہیں بلکہ لاتیں مار کر ایران کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ عراق یا سیریا میں نہیں پھر رہے تم، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کا منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے۔ تو پہلا پہلو تو بالکل سمپل ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا پہلو میں آپ کو بتا دوں کیا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے ایران کی اس حرکت کا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پر یہ سٹرائکس رپورٹ ہونے سے قبل دوسرے چینل کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے کہ ایران کی جانب سے عراق اور شام کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے ٹھکانوں کو ایران نے ٹارگٹ کیا تھا، اور یہ کہہ کر ٹارگٹ کیا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے رد عمل میں جو پلاننگ ان ممالک کے اندر کچھ گروپس کی جانب سے کی جا رہی تھی، تو اس وجہ سے ہم نے اسرائیل کی ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا عراق کے اندر، اور IS جو داعش ہے اس کے ٹھکانوں کو ہم نے شام میں، سیریا میں تباہ کیا۔ اب ایران کی ان سٹرائکس پر جو عراق اور سیریا کے اندر رپورٹ ہوئیں، ان سٹرائکس پر یہ جیسچر جا رہا تھا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں بند دروازوں سے کہ امریکہ ریٹیلیٹ کرے گا، ایران کی ان کاروائیوں کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے امریکہ یا پھر اسرائیل کی جانب سے، کیونکہ ایران نے جو دہشت گرد حملے ہیں جو کرمان کے اندر ہوئے ان کا بہانہ لیتے ہوئے ایکچولی غزہ جنگ کے اندر ایران انوالو ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس طرح سے انوالو ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ان ممالک کو یہ لگے کہ دہشت گردوں کے خلاف دہشت گردی کی جو کاروائیاں ایران کے اندر ہو رہی ہیں تو وہ کہاں سے ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ایران یہ سٹرائکس کنڈکٹ کر رہا ہے۔ لیکن ایران کی یہ جسٹیفیکیشن جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو ایران نے یہاں پر یہ کاروائیاں کر کے ایک لیول کرنے کی کوشش کی کہ امریکہ اور اسرائیل کا رد عمل یہ سمجھ کر سامنے نہ آئے کہ نہیں غزہ وار میں ایران انوالو نہیں خود کو کر رہا، بلکہ ایران کی جانب سے جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں، نہ صرف عراق میں، سیریا میں، بلکہ پاکستان میں بھی ایران نے تو کر دی، تو ایران کو چھوڑ دے گا امریکہ یا پھر اسرائیل جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے یہ دوسرا پہلو ہے کہ ایران نے پاکستان کے اندر یہ سٹرائکس کنڈکٹ کی کہ پاکستان کیا جواب دے گا، امریکہ اور اسرائیل اگر جواب دیں گے تو انہیں ٹیکل کرنا مشکل ہے، پاکستان کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ پاکستان سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دے گا، اور اس کو ایران نے یہ سمجھا کہ میں ایزیلی ٹیکل کر لوں گا، لیکن یہ جو جتھا ہے اس کو ایران ٹیکل کرنے کے قابل نہیں ہے، اور غزہ وار میں بھی ایران اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہتا ہے، لیکن اپنے گروپس کے تھرو اور اس طرح کے حملوں کے تھرو جنہیں یہ نام دے رہا ہے ایران
کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، یا پھر جہاں پر بھی دہشت گردی کی پلاننگ کی جا رہی ہے ایران کے خلاف تو وہاں پر ایران کارروائی کر رہا ہے، نہ صرف عراق اور سیریا میں بلکہ پاکستان میں بھی۔ اب تیسرا پہلو اس خبر کا یہ ہے جو کہ ایک ایرانی سورس کے تھرو میرے تک آیا، اور ایرانی سورسز کے مطابق ایران اتنا پاگل نہیں ہے۔ ایران نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ انڈیا جیسی بڑی طاقت جب اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو اسے چائے پلا کر توڑتا ہے پاکستان۔ تو ایران کو معلوم ہے ایرانی سورسز کے مطابق کہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی سالمیت کے خلاف اس طرح کی حرکت اگر کی تو پاکستان ایران کو کچا چبا جانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو ایرانی سورسز کے مطابق یہ جو کچھ ہوا بلوچستان کے اندر یہ کوارڈینیٹڈ تھا، یعنی کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کو ایران نے انفارم کر کے یہ کارروائیاں کی ہیں، جس کے ثبوت یہ ہیں کہ یہ دیکھ لیں کاکڑ صاحب جو کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو امیر عبداللہیان ہیں ایران کے فورن منسٹر، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایران کے جو نمائندے ہیں افغانستان کے اندر انہوں نے بھی ہمارے فورن منسٹر سے ملاقات کی ہے، اور اس طرح کی جو ڈیلز ہیں جو پاکستان اور ایران کے درمیان طے پا چکی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں گے اور میوچلی ہم چلیں گے ان علیحدگی پسند تحریکوں، ان علیحدگی پسند گروپس کے خلاف مل کر ہم کارروائیاں کریں گے، ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں لے کر کارروائیاں کریں گے۔ تو ایرانی سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارروائی بھی کانفیڈنس میں لے کے کوارڈینیشن کے بعد یہ کارروائی پاکستان کے اندر ایران کی جانب سے کی گئی ہے۔ ایران اتنا پاگل نہیں ہے کہ پاکستان جیسے پاورفل کنٹری سے اتنا بڑا پنگا ایران لے سکے، اور ان دنوں کے اندر تو بالکل بھی نہیں افورڈ کرتا ایران کہ پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ ایران پنگا لے سکے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ انٹیلیجنس تھی کہ یہاں پر بھی پلاننگ ہو رہی ہے، یا ایران کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یا پھر آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں، ان کی پلاننگ اگر یہاں پر ہو رہی تھی تو آپ نے اپنی انٹیلیجنس پاکستان کو شیئر کرنی تھی، اور پھر پاکستان نے کرنا تھا جو کرنا تھا۔ پاکستان کا کنٹری ہے، پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے، پاکستان کو آپ اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ شیئر کر دیتے، پھر پاکستان دیکھتا ان گروپس کو، ان دہشت گردوں کو جو ایران کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں یا پھر ایران کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں ایران نے نہیں کیا؟ کیا پاکستان کارروائی نہیں کر سکتا؟ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں پاکستان پر آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے؟ پاکستان سے زیادہ کس ملک نے دہشت گردوں یا پھر دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کی ہیں؟ تو جواب یہ سامنے آیا کہ پاکستان ان دنوں جو بھی سچویشن پاکستان کے اندر ہے، جو پولیٹیکل انریسٹ ہے یا پھر جو بلوچ اسلام آباد تک پہنچ چکے ہیں، تو پاکستان ان دنوں اس طرح کی کارروائیاں کر کے ٹیررزم کو مول نہیں لے سکتا یا پھر مزید انریسٹ اپنے کنٹری کے اندر نہیں پھیلانا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے پاکستان کی جانب سے ان گروپس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی جن کو ایران کہتا ہے کہ امریکہ اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کی بیکنگ ان گروپس کو مل رہی ہے۔ اب یہ پہلو تو مجھے تو ہضم نہیں ہوا یہ پہلو، لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ ایران لیول کرنا چاہ رہا تھا سیریا عراق کے اندر جو کارروائیاں ہیں، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو کارروائیاں ایران نے کی ان کو ایران لیول کرنا چاہ رہا تھا، اور ایران یہ چاہ رہا تھا کہ وہاں سے یہ سمجھ کر رد عمل نہ سامنے آئے کہ ایران غزہ جنگ کے اندر مجاہدین کا ساتھ دینے کے لیے انوالو ہو گیا، تو پھر وہاں سے ریٹیلیٹری سٹرائکس جو ہیں وہ بھی ایران کے خلاف رپورٹ ہو سکتی تھی۔ اس وجہ سے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایران نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر یہ حرکت کی ہے کہ پاکستان زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، ایران کا سٹیٹمنٹ جاری کر دی جائے گی اور سفیر کو طلب کر کے احتجاج کر دیا جائے گا۔ پاکستان ظاہر ہے جو سمگلڈ تیل ہے ایران کا اس پر پورا صوبہ چلتا ہے، تو پاکستان اس سے زیادہ تو ریاکٹ نہیں کر سکتا۔ ایران نے یہ سوچا ہوگا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، لیکن پاکستان کو اگر ایران معافی نہیں مانگتا، ایران کے جو آفیشلز ہیں، جو فورن منسٹری ہے وہ معافی نہیں مانگتی، تو پھر پاکستان کو بالکل ٹٹ فار ٹیٹ اسی طرح کی جو سٹرائکس ہیں، کیونکہ یہ حملے صرف ایران کے خلاف نہیں یہ کارروائیاں ہو رہی بلکہ پاکستان کے خلاف بھی ایران کی سرزمین سے، ایران کی سوئل سے اس طرح کی کارروائیاں گزشتہ سال 2023 میں بھی ہوئی ہیں۔ 4 جوان آئی گیس کے شہید ہوئے تھے 2023 میں، تو پاکستان کو ٹھیک اسی طرح ایران کی سائیڈ پر اسی طرح کی سٹرائکس بلکہ ان سے بھی زیادہ پاورفل سٹرائکس کنڈکٹ کرنی چاہیے کہ لو پھر یہ روایت اگر تم نے قائم کر ہی دی ہے تو پھر ہم بھی تمہارا تھوڑا سا ساتھ دے دیتے ہیں
دہشت گردی کا صفایا کرنے میں، ایسی دہشت گردی جو تمہاری سوئل سے پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، تو یہ رد عمل اگر ایران کی معافی سامنے نہیں آتی تو پاکستان کی جانب سے یہ رد عمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان کو ایران کو بتانا چاہیے کہ اپنی لیمٹس میں رہ کر جو کچھ کرنا ہے وہ اپنی لیمٹس میں رہ کر کرنا ہے۔ پاکستان جیسے پاورفل کنٹریز کی سالمیت کو کراس کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے بھارت بھی، تو تم تو پھر برادر اسلامی ملک ہو جس کے ساتھ اتنے سارے معاہدے ہیں، تو پھر تمہیں بھی یہ کارروائی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب ان میں سے کون سا پہلو درست ہے، کامنٹس باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور کون سا پہلو، کون سی خبر درست ہے، یہ پتہ چلے گا پاکستان کے رد عمل سے۔ اگر ایران کی جانب سے معافی نہیں مانگی جاتی اور معافی نہ مانگنے کے باوجود بھی پاکستان یہ اعلامیہ جاری کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور ایران کو سبق نہیں سکھاتا، تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ تیسرا پہلو درست ہے اس خبر کا اور دوسرا پہلو درست نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کو سٹرکٹلی ریٹیلیٹ کرنا چاہیے، سٹیٹمنٹس جاری کر کے۔ اعلامیوں سے تو میں تھک چکا ہوں، جب سے فلسطین کی آزادی کی جنگ سٹارٹ ہوئی تو اعلامیے سے تو مجھے یقین جانیے کہ نفرت ہو چکی ہے۔ یہ اعلامیہ ڈرامے بازی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے رد عمل دینا ہے تو پھر اسی طرح کا رد عمل دیں جس طرح کا ایکشن سامنے آیا ہے، ریاکشن بھی اس سے ڈبل پاکستان کی جانب سے جانا چاہیے۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔